अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। ईद उल अजहा के चांद पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 21 जुलाई को पाकिस्तान में कराची और गिरदोनवा में चांद नजर आ जाएगा, मगर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि चांद नजर नहीं आया। ईद 1 अगस्त हफ्ते के रोज मनाई जाएगी और आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की तस्दीक भी कर दी गई। फवाद चौधरी पहले ही कह चुके थे कि ईद 31 जुलाई को होगी, मगर आज फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर के साथ ट्वीट किया और लिखा कि क्या यह पहली का चांद है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? अवाम खुद फैसला कर ले। और इस फिर चांद की तस्वीर भी उन्होंने साथ अपलोड कर दी, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसके बाद चांद के मामले पर एक बहस छिड़ गई। इससे फवाद चौधरी से इस पर बात करेंगे, मगर आज ही फवाद चौधरी ने एक और मामले पर ट्वीट किया और वो सोशल मीडिया से मुताल्लिक है। फवाद चौधरी ने लिखा कि अदालतों और पीटीए को पाबंदियों के जरिए इखलाकी इक़दार का पहरेदार बनने से दूर रहना चाहिए। इंटरनेट ऐप्स पर इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सनत और उसकी डेवलपमेंट को मुस्तकिल नुकसान पहुँचाएंगी। अभी तो हम मुश्किलात से निकले ही नहीं हैं और उसकी वजह जजों की गलत मशवरों की बुनियाद पर मुआशी उमूर में दखल अंदाजी है। इन दोनों ट्वीट्स के हवाले से फवाद चौधरी से बात करेंगे, मगर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के नोटिस से मुताल्लिक आपको बताते हैं, जिसके बाद ये ट्वीट हुई और एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है और ये बात की जा रही है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिरका वाराना केस के मुलजिम शौकत अली की जमानत से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या वफाकी तहकीकाती इदारे और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है और तो और यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। उनका कहना था कि हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। दौरान समाअत पीटीए हुकाम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। ज़रा अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? जिसके बाद अदालत ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद होने पर वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ा संजीदा मामला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले नफरत अंगेज मवाद के बड़े संगीन नताइज सामने आए हैं। इससे न सिर्फ शख्सियात बल्कि इदारों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आसानी से चंद मिनट्स में किसी की ज़ात को तनकीद से आगे बढ़कर नफरत अंगेजी का निशाना बना दिया जाता है। दुनिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर बहस हो रही है। झूठी खबरें, नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद पर उकसाने वाले मवाद की रोकथाम में फेसबुक को नाकामी हुई। उस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने फेसबुक को इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं, जिसके बाद अब हंगामी तौर पर फेसबुक ने फैसला किया है कि वो इन तमाम मामलों से मुतालिक अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सियासी इश्तिहारात के फ़रोग़ से कैसे रोका जाए जो गलत मालूमात और झूठ पर मबनी होती हैं। फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि गलत खबरें, नफरत अंगेज मवाद को रोका जा सके। मगर इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी इसका हल नहीं है, ना ही दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि जहां इन्हें रेगुलेट करने के कई जवाब हैं, वहीं कई ऐसे जवाब मौजूद हैं जो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बताते हैं। पहले भी 3 साल के लिए पाबंदी रही है यूट्यूब पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा। यूट्यूब पर स्कूल और कॉलेजेस के तालीमी मवाद से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स मौजूद हैं। एक शख्स एक छोटे से गांव में बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर सुन सकता है। उसमें मजहबी तालीमात से मुतालिक मालूमात मौजूद हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात और वीडियो लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, रियाजी, मेडिकल, आर्ट, लिटरेचर, गार्डनिंग, फार्मिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुकिंग, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। सब्जियां उगानी हो, खाना बनाना हो, सब मौजूद है। बहुत से लोगों को हुनर सीखने और फिर अपने कारोबार शुरू करने में इससे मदद मिलती है। यूट्यूब दुनिया भर में ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि पढ़ने, सीखने और समझने के लिए इस्तेमाल होता है। खासतौर पर कोरोना की वबा के दौरान उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है।
तालीमी इदारे बंद हो गए तो वालिदैन को अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिली। यूनिवर्सिटी के तलबा को काफ़ी मदद मिल रही है, प्रोफेशनल्स भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर अब यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। माजी में भी यूट्यूब पर 3 साल पाबंदी रही, फिर यह पाबंदी ख़त्म करनी पड़ी। अब लाजमी यह है कि हर चीज़ पर पाबंदी की बहस छेड़ देना मसले का हल नहीं है। पाबंदी लगाकर हम दुनिया से पीछे ही जाते हैं। रेगुलेट कैसे किया जाए, नफरत अंगेज़ी कैसे ख़त्म की जाए, इस सब पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्वीट भी किया। एक दूसरा भी मामला है चांद का, उस पर भी आपसे बात करनी है। मगर अहम बात यह है कि ज़ाहिर अब नफरत अंगेज़ी भी रोकनी है। आप जो खुद रेगुलेटर जाके बताएगा कि हम नहीं रोक सकते, इंडिविजुअल हम शिकायत कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है। आप खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, आपने इन मामलों से डील किया है, कैसे हो कि पाबंदियां भी ना लगें, पाकिस्तानी इस्तेमाल भी करें, फायदा भी उठाएं, नफरत अंगेज़ी भी ना हो? देखिए शाहजेब, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं ये काम कैसे करती हैं और मुल्कों से इनके रिलेशनशिप क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को लें, फेसबुक को लें, गूगल को लें, इन कंपनीज के जो बजट्स हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बहुत सारे मुल्कों को आप मिला भी लें उनसे भी ज्यादा है। अब इन टेक कंपनीज को जब अब ये तरक्की कैसे होगी? टेक की तरक्की होगी जब ये कंपनीज आपके मुल्क के साथ कारोबार करेंगी, यहाँ पे ऑफिसेज बनाएंगी। अब अगर आप रोज ये धमकी देना शुरू कर देंगे, हम आपको बंद कर देंगे, हम आपको बैन कर देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? जो पहले यूट्यूब के केस में हुआ, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मैंने पूरी कोशिश की कि ये गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को हम यहाँ पे लेके आए। इब्तदाई हमने बातचीत भी की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो कहते हैं जी आपका जब दिल आता है आप बैन कर देते हैं। कोई अदालत में किसी जज साहब को बात पसंद नहीं आती, वो कहेंगे बंद कर दो, फलाने को बंद कर दो। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। सेंसरशिप एक तो इटसेल्फ जो है ये बहुत सीधा आइडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की सेंसरशिप हो, चाहे आपके इंटरनेट की सेंसरशिप हो। ये सेंसरशिप्स जो है वो आगे 5-6 साल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो पहली बात तो आपको ये समझ लें, सेंसरशिप्स आप इस तरह से नहीं कर सकते। बैन आप करके अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारेंगे। हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो टेक के कारोबार से वाबस्ता हैं, और जब ये कंपनीज आपको कारोबार नहीं करती तो आपका मामला जो है वो ठप हो जाता है, टेक डेवलपमेंट आपकी बंद हो जाती है। अब दूसरी पॉइंट जो आपने रेज किया कि कंटेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है। देखिए कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि वो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मिसाल के तौर के ऊपर हेट स्पीच है। इनके ऊपर वो आपसे ताउन भी करते हैं और उनके जिन ममालिक में उनके हेड ऑफिसेज हैं वहां पर भी वो ऑफेंसेस हैं। लिहाजा आप उनको मिला के उनके साथ बातचीत करके आप कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसका टीएल का हो रहा था यहाँ पर धरना, तो हेट स्पीच के ऊपर यूट्यूब ने हमारे से बहुत ताउन किया, फेसबुक ने हमारे साथ बहुत ताउन किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे उन्होंने फलाने जज साहब को क्यों क्रिटिसाइज कर दिया, फलानी जजमेंट को कौन किया करे, उसके ऊपर वो नहीं मानेंगे क्योंकि ये फ्री स्पीच रजीम है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब तीसरी बात, ये लोग जो हेट स्पीच कर रहे हैं ये तो आपके पाकिस्तान के सिटीजन हैं। 6 वजीरों के ऊपर फतवा दे दिया कि ये काफिर है, FIA से तो पर्चा तक दर्ज नहीं हो सका। तो जब आप अपने लोगों के ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं है आपके इदारों की, तो आप ये तो ना करें कि आप कहें कि हम बैन कर देंगे और उससे मामला ठीक हो जाएगा। आप अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के जाइंट्स को बैन करेंगे, इससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। मतलब ये अहम बात है, और ज़ाहिर इदारे आपकी हुकूमत के मातहत हैं, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि जो जेन्युइन हेट स्पीच है उस पर यूट्यूब, फेसबुक ये ताउन करते हैं, उस मवाद को ख़त्म कर देते हैं, और अगर पाकिस्तान के कवानीन की कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर उस पर FIA एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त बाकायदा तौर पर इसकी कैपेसिटी मौजूद है इदारों में, तो ये कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैन ही कर दें। 100%। आप मुझे बताइए ना कि FIA का साइबर क्राइम विंग है, यहाँ तो मिनिस्टरों के खिलाफ रोज फतवे आते हैं कि ये काफिर हो गया, फलाना वो हो गया, फलाने ने ये बात कर दी है, वो हो गया। FIA क्या करता है यहाँ पे? FIA की क्या जो है वो हमारी कारकर्दगी है, इदारे की क्या कारकर्दगी है, साइबर क्राइम की क्या कारकर्दगी है? तो आप जब अपने मुल्क के अपने कवानीन ही नाफिज नहीं कर पाते तो आप जो है वो उसको बैन कैसे कर देंगे? आप अगर आज बैन कर देंगे, आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपने यूट्यूब को बैन कर दिया, आपने जो PUBG है उनको बैन कर दिया, या और आपने इदारों को बैन कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने
ایک بہت بڑا جو آپ کا اکنامک انسینٹیو، فار ایگزامپل ویڈیو گیمز ہیں، ہم کہتے تھے نا کہ بچے بڑا وقت ضائع کرتے ہیں ویڈیو گیم کے اوپر، بٹ ویڈیو گیمز دنیا کی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. آپ کیسے اپنے بچوں کو اس انڈسٹری سے جو ہے باہر رکھ رہے ہیں؟ ایکچولی ہمیں جتنا پوٹینشیل ہے ویڈیو گیم انڈسٹری میں، ہم تو اس کو اپنے جو ہمارے ملک میں جو ہمارے بچے ہیں، ہم تو ان کو بھی جو ہے وہ نہیں انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے وہ ٹیپ کر پائے، اور یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے ٹیپ نہیں کر پا رہے. سر ایک اور مسئلہ ہے، چھوٹی عید پر نظر آ رہا تھا کہ معاملہ کنسنسس کا ہو گیا، سائنس اور جو روحیت ہلال کمیٹی ہے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور اچھی پیش رفت تھی، مگر پھر اب ڈیفرنس آ گیا کہ آپ نے کہا 31 جولائی کو ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں 1 اگست کو ہوگی. اب آپ نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ بتائیں یہ کہ وہ پہلی کا چاند ہے. کل مفتی منیب صاحب نے کہا تھا کہ 30 کا چاند بڑا ہوتا ہے، انہوں نے کل یہ بات کہہ دی تھی. تو اب عید تو پھر پہلی کو ہی منانی پڑے گی، اور جو نظر آ رہا تھا کہ شاید پاکستان اس کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں دیکھیے، عید تو ظاہر ہے جو روحیت ہلال نے اناؤنس کی ہے اس کے مطابق ہی منانی ہے، کیونکہ قانون جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے، ریلیجس افیئرز منسٹری ہے. لیکن جو پہلی بات آپ کی ہے، دیکھیے آج کوئی بھی بندہ، جو بھی بندہ جو نظر رکھتا ہے اس کو آج وہ دیکھ لے گا اور خود ہی دیکھ لے کہ چاند جو ہے وہ پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے، وہ لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طے کرنا، یہ کوئی سائنس ورسز ریلیجن کی بحث نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن کی بحث ہے کہ آپ کس طرح کی تشریح چاہتے ہیں. کیا ہم ایک ایسی تشریح کو مانیں جس میں منطق نہ ہو، دلیل نہ ہو، اور یہ کہا جائے کہ نہیں پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے، نئی ٹیکنالوجی حرام ہے، یا کہ ہم ایک فارورڈ لکنگ پروگریسو اور وہ پاکستان چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. اور محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا وہ یقیناً ایک کنزرویٹو پاکستان کا تو نہیں تھا. یعنی آپ اب بھی قائم ہیں کہ یہ آج جو چاند ہے وہ دوسری کا چاند ہے، 31 جولائی کو عید ہونی چاہیے، مگر عید پاکستان 1 اگست کو ہی منائے گا. میرے خیال میں آپ اپنے جو تمام دوست ہیں کراچی میں ان سب کو فون کریں اور ان سے رائے لے لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. جس نے بھی چاند دیکھا ہے اس کا یہی خیال ہے کہ یہ آج دوسری کا چاند ہے. مطلب آج آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے تھے. جب سے آپ کی حکومت آئی ہے مختلف بین الاقوامی ادارے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں. کل جو مطیع اللہ جان کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج فیصلہ ہے، اس میں بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ دن دہاڑے کیسا ہو سکتا ہے کہ پولیس یونیفارم میں پہنے لوگوں نے اٹھا لیا، اور حکومت کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے. مسلسل سوال اٹھ رہا ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے آپ کی حکومت پر. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کا واضح موقف ہے، حکومت کا واضح موقف ہے، اور مسنگ پرسنز کے اوپر تو تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، اور وہی موقف جو ہے وہ ہمارا آج بھی قائم ہے. دوسری بات جو ہے کہ پاکستان کے اندر قدغنیں ہیں، اتنی نہیں ہے اور جتنی ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف رسپانسبل جرنلزم بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی جو ہے وہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا جواب دے نہیں سکتے. آپ کیا کریں اگر ایلیگیشن غلط ہو گئے؟ تو سرٹنلی ایک بیلنس چاہیے، سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے، غلط ایلیگیشن نہیں ہونے چاہیے، دونوں طرف بیلنس چاہیے. جہاں پر غیر ذمہ دار اور غلط جرنلزم کی بات ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر ادارہ موجود ہے، پیمرا ہے، دوسرے ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں کہ آپ کارروائی کر لیں، پیمرا کے تحت کارروائی کر لیں. مگر جہاں فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ہے، دنیا اس پر آواز اٹھا رہی ہے. دنیا یہ نہیں کہہ رہی ہے پاکستان میں غلط جرنلزم ہوتا ہے، دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں جرنلزم پر اور فریڈم آف سپیچ پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بڑے بڑے ادارے، ہیومن رائٹس واچ سے لے کے دوسرے ادارے اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے جی، میں تو جب تک منسٹر رہا ہوں میں نے انشور کیا ہے کہ کچھ بھی سینسرشپ جو ہے وہ اس میں نہ ہو. اگر بعد میں کچھ ہوئی ہے اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. لیکن جہاں تک پیمرا سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کا کردار ہے. اور میری نظر میں جب تک چیف جسٹس صاحبان حد کے عزت کے قانون کو سیریسلی اپنے ججز کو نہیں کہیں گے کہ اس کو سیریس لیں اور اس کو نافذ کریں، اتنے بڑے میڈیا کی موجودگی میں جب آپ کا جو حد کے عزت کا قانون ہے اور میڈیا کے اوپر وہ لاگو ہی نہیں ہوگا تو آپ کو جو اثرات ہیں وہ پیمرا نہیں دے سکتا. یہ تو کورٹ سسٹم دنیا میں ڈیلیور کرتے ہیں، اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو ادارے نہیں کرتے.
مگر آپ کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے تحریک انصاف کے کہ پیمرا کو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ایک ادارہ بنایا جائے گا تاکہ وہ حکومتوں اسے استعمال نہ کریں، مگر آپ کی حکومت میں تو باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ پیمرا کس طریقے سے نوٹسز بھیجتا ہے، نیب کے حوالے سے اگر سوال اٹھائیں تعریف کر دیں نہیں آئے گا، سوال اٹھا دیں تو کیا ہوتا ہے، سیڈیشن تک کی بات کر دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے، آپ نے تو خود ہیڈ سپیچ بھگتی ہے، اس کے بعد کیا ہوا نظر آیا، تو یہ پیمرا کو انڈیپینڈنٹ کرنا تو آپ کے مینیفیسٹو میں پرومس تھا۔ دیکھیں شاہزیب صاحب، میں نے تو پوری نئی ایک رجیم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی تھی PMRA کے نام سے، جس میں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا، پریس اور پیمرا ان تینوں کو ہم یکجا کریں، ان کی عدالتیں بنائیں تاکہ جہاں پہ میڈیا کو شکایت ہو اس کے پاس بھی ایک اوپن جوڈیشل فورم ہو اس ادارے میں، اور جہاں پہ کسی کو گورنمنٹ کو یا انڈیویجول کو شکایت ہو اس کو بھی ہو۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ اس کے بعد جو باقی بھی ساری جو ریفارمز ہیں وہ ادھر آگے نہیں چلی ہیں، تو یہ بھی نہیں چلا۔ بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، کہہ رہے تھے ریفارم آگے نہیں چلی، باقی یہ بھی نہیں چلی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور جس ایشو کی بات ہو رہی ہے مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد سے دن دہاڑے اغوا کیے گئے سینئر صحافی مطیع اللہ جان اغوا کے تقریباً 12 گھنٹے بعد منگل کو رات گئے گھر واپس پہنچ گئے تھے، اور آج سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میں بھی مطیع اللہ جان کے اغوا کا معاملہ زیر بحث رہا۔ سپریم کورٹ میں مطیع اللہ جان کی مبینہ توہین آمیز ٹویٹس پر لیے گئے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی تو مطیع اللہ جان خود بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ توہین عدالت از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران مطیع اللہ جان کے اغوا کے معاملے پر چیف جسٹس گلزار احمد نے مطیع اللہ جان کا بیان ریکارڈ نہ کرنے پر اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار کیا اور مطیع اللہ جان سے مکالمے میں کہا کہ ان کے ساتھ جانبداری نہیں برتی جائے گی، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مطیع اللہ جان کی بازیابی کے لیے ان کے بھائی کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد پولیس پر برہمی کا اظہار کیا، سخت ریمارکس دیے اور پٹیشن نمٹاتے ہوئے آزادی صحافت اور اظہار رائے سے متعلق 7 صفحات پر مشتمل اہم تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ واقعہ ملک کے دارالحکومت میں دن کے وقت پیش آیا، بلا شبہ کچھ اغوا کاروں نے پولیس یونیفارم پہنے ہوئے تھے، جرم کے ارتکاب کے وقت انہوں نے جو گاڑیاں استعمال کی وہ سرکاری لگ رہی تھی، جسے اغوا کیا گیا وہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے، اور اسکول کی حدود میں لگے ہوئے CCTV کیمرے میں واردات کے مناظر محفوظ ہو گئے۔ بادی نظر میں جس طریقے سے واقعہ پیش آیا اسے جبری طور پر لاپتہ کرنے کا کیس سمجھا جائے گا جب تک کہ تحقیقات سے کوئی اور بات ثابت نہ ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اغوا کاروں کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا اور انہوں نے دن دہاڑے صحافی کو اغوا کر لیا، اس سے وفاقی دارالحکومت میں قانون کی بالادستی کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے ملزمان نے اسلام آباد جیسے حساس اور ہائی سیکیورٹی والے علاقوں میں اتنے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کی جو بے خوفی نظر آ رہی ہے وہ سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ کیا عوامی نمائندے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دارالحکومت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب اور کمزور ہے۔ ملزمان پولیس یونیفارم اور گاڑیوں میں اتنی آسانی کے ساتھ جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور آزادی آئین کے تحت دی گئی ضمانتوں کے تحت ناقابل برداشت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ اس کیس میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ متاثرہ شخص صحافی ہے، اس لیے نہیں کہ متاثرہ شخص قانون سے بالاتر ہے یا اسے دیگر افراد کے مقابلے میں اہمیت ہے، بلکہ اس لیے کہ کسی صحافی کے خلاف جرم کو دنیا بھر میں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر معاشرے اور بنیادی حقوق پر پڑتا ہے۔ کسی بھی شہری کا اغوا یا پھر اسے جبری طور پر لاپتہ کرنا سنگین جرم ہے اور اسے معاشرے میں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس طرح کی کارروائی سے یہ پیغام جاتا ہے کہ اس جرم کا مقصد آزادی رائے کو دبانا اور دوسروں کو دھمکانا ہے۔ اس خوف اور دھمکی کے معاشرے پر تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تاثر کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں ڈیوٹی کے دوران بہت سے صحافیوں کی موت ہوئی اور انہیں سچ بولنے پر نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ آئین آزادی رائے کی اور دیگر آزادیوں کو یقینی بناتا ہے۔ کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی کر کے اور آزادی رائے کو دبا کر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی ضرورت ہے کہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرے، بغیر خوف کے اپنا پیغام پہنچائے، اور اس کی آزادی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی دوسرے کی آزادی کو متاثر نہ کرے اور نفرت انگیزی میں شمار نہ ہو۔ آزادی رائے صرف بولنے تک محدود نہیں بلکہ یہ سننے اور دوسرے کی رائے کے احترام تک پھیلی ہوئی ہے۔ عدالت نے لکھا کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی معاشرے کو جارحیت کی طرف لے جاتی ہے، انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور قانون کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے۔ عدالت نے لکھا کہ ہماری قومی سلامتی اس صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے کہ
کے لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں, انہیں آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت دی جائے. آزادی اظہار رائے تبدیلی, ترقی اور بہتری کے لیے ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کیس وفاقی حکومت اور پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ایک چیلنج ہے. انہیں اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ شہریوں کے خلاف جرائم کا خاتمہ اور آزادی اظہار رائے کرنے والے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ ریاست پاکستان میں ایسے جرائم کے لیے کوئی برداشت نہیں ہے جو اظہار رائے کی آزادی کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہوں. مقدمات کا اندراج اور عوامی بیانات کافی نہیں ہیں. قانون کی بالادستی ایسے ہونی چاہیے کہ کسی کو اس بات کی جرت نہ ہو کہ وہ اس بے خوفی کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرے جیسا کہ اس کیس میں نظر آیا ہے. اس عدالت کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی پولیٹیکل ول ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے خاص طور پر صحافیوں کو اور عوام کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی, انہیں نہ صرف پکڑا جائے گا بلکہ مثال بنایا جائے گا کہ اس طرح کوئی بھی اس طرح بے خوفی کے ساتھ جرم کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. یہ عدالت اس توقع کے ساتھ اس پٹیشن کو نمٹا رہی ہے کہ اس کیس کی تحقیقات شفاف انداز میں کی جائے گی اور ذمہ داروں کے ساتھ اس انداز میں نمٹا جائے گا کہ ملک میں کسی بھی صحافی کو سچ سامنے لانے پر نقصان پہنچانے کا خوف نہیں ہوگا. عدالتی فیصلے کے آخر میں جارج واشنگٹن کا قول نقل کیا گیا ہے جس کے مطابق اگر آزادی رائے کو چھین لیا جائے تو ہماری قیادت گونگے اور خاموش لوگ کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اپوزیشن کی جماعتیں نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں. چیئرمین نیب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. خود حکومتی اراکین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نیب کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں کیونکہ نیب نے ان کے احتساب کے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی خوش نہیں ہیں مگر دونوں ہی نیب کے حوالے سے قانون سازی کے لیے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج کہا کہ اگر چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ کا حکم پڑھا ہے تو وہ استعفیٰ دیں, بند کر دیں نیب کو. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے, اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے اس مطالبے پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ روکے نہ پوچھے. یہ مطالبہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ مطالبہ نون لیگ بھی کر چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں. نیب کو ختم کیا جانا چاہیے. احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو. نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں. خود حکومتی اراکین بھی شکایت کر رہے ہیں کہ نیب کی وجہ سے حکومت کو زیادہ نقصان ہوا ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر شفقت محمود نے ایئر وائی نیوز پر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ احتساب کو سب سے زیادہ نقصان نیب کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. احتساب کا عمل متنازع ہو گیا ہے. پھر کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ حکومت نیب سے خوش نہیں ہے. اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ احتساب کا کوئی اور سسٹم لایا جائے تو وہ تجاویز دے. اور پھر کل ہی ہمارے پروگرام میں نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد اختر عباسی نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم کے لیے بل لائے, پھر اپوزیشن اپنی تجاویز دے گی. حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اتفاق ہے کہ نیب کا موجودہ قانون ٹھیک نہیں ہے, نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, نیب کے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے. قانون سازی اراکین پارلیمنٹ نے کرنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں, دونوں ہی اپنے کئی فیصلوں میں نیب کے قانون, نیب کے کردار, نیب کی گرفتاریوں پر قانونی تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں. سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے میں واضح لکھا ہے کہ نیب آرڈیننس اپنے جنم کے ساتھ ہی بہت زیادہ متنازع ہو گیا تھا. بڑے پیمانے پر تاثر ہے کہ جو طاقت میں ہوتے ہیں نیب کو ایک ٹول کے طور پر ظلم اور سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بار بار یہ الزام لگا ہے کہ نیب کو واضح طور پر سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نیب کا امتیازی سلوک
اس کے اپنے امیج کو متاثر کر رہا ہے۔ ادارے کی ساکھ اور اس کی غیر جانبداری پر سے لوگوں کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ نیب کچھ جماعتوں کے رہنماؤں سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کے الزام کے باوجود کارروائی میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا، جبکہ کچھ جماعتوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مہینوں اور سالوں تک انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتائی جاتی ہے۔ تحقیقات اکثر مہینوں اور سالوں تک زیر التوا رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پروفیشنلزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز قومی مفاد کی خدمت نہیں کر رہی بلکہ ملک اور معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اس پریشان کن صورتحال سے متعلق سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے عدالتی سال کی تقریب میں بھی نشاندہی کی تھی۔ بتایا تھا کہ کس طرح احتساب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے نیب کی بیرون ملک بھی رسوائی اور بدنامی ہوئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ٹرائل سے پہلے گرفتار کر کے قید رکھنے کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ ایسی گرفتاریوں سے بے عزتی اور توہین ہوتی ہے، نہ صرف ملزمان کی بلکہ ان کے خاندان کی۔ یہ واحد فیصلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی فیصلے موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 4G کیس میں اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نیب کا گرفتاری کا اختیار بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر کسی شخص کو گرفتار کرنا ہو تو اس کے لیے ٹھوس شواہد ہونا ضروری ہے، اور یہ ٹھوس شواہد اس شخص کی طرف سے کرپشن کے ارتکاب سے متعلق ہوں۔ دوسری صورت میں گرفتاری اختیار سے تجاوز سمجھی جائے گی۔ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سطح پر گرفتاری کے احکامات کے سخت اثرات ہو سکتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نیب کو بلا تفریق احتساب کرنا ہوگا اور اس بات کا جواز دینا ہوگا کہ کیوں کچھ ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ کچھ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح LNG کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف نیب کی گرفتاری کے اختیار پر سوالات اٹھائے بلکہ نیب کی کارکردگی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ عدالت نے لکھا کہ رپورٹ میں قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے وہ قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ نیب نے یہ وضاحت بھی نہیں دی کہ درخواست گزار نے ایسا کیا عمل کیا جسے مجرمانہ عمل قرار دیا جائے۔ نیب نے اسٹینڈرڈ پریکٹس پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس قرار دے دیا۔ وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس تحقیقات کے دوران نظر نہیں آئی۔ ایسا کچھ بھی ریکارڈ پر نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ انکوائری اور تفتیش کے دوران ڈیٹا کے پیشہ ورانہ تجزیے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت نے لکھا کہ نیب کی ٹیم ایسا کوئی بھی مواد پیش نہیں کر سکی جو درخواست گزار کی قید کا جواز فراہم کرتی ہو۔ آئین کے تحت دی گئی بنیادی حقوق کی ضمانت اور نیب کی طرف سے اختیارات سے تجاوز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ LNG کیس میں نیب کا جواب اور ہمارے سامنے لایا گیا ریکارڈ وائٹ کالر کرائم میں نیب کی قابلیت کا ثبوت ہے۔ عدالت نے آگے لکھا کہ وائٹ کالر کرائم میں کسی بھی شخص کی گرفتاری کے لیے ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملزم تحقیقات میں تعاون کر رہا ہو یا اس کے فرار نہ ہونے کا خدشہ ہو۔ ان حالات میں درخواست گزار کو قید میں رکھنا اسے سزا دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس میں نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ اس عدالتی فیصلے کے مطابق 1 انچ بھی سرکاری زمین کسی کے نام پر منتقل نہیں ہوئی۔ نیب نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے کے 61,000 متاثرین ہیں جنہیں شہباز شریف نے مالی نقصان پہنچایا، مگر ایک بھی متاثرہ شخص شہباز شریف کے خلاف نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ بادی النظر میں اس کیس میں کوئی ایک بھی متاثرہ شخص نہیں ہے کیونکہ کسی بھی شخص کی طرف سے پلاٹ کی الاٹمنٹ کی مد میں کوئی پیسہ وصول نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب کی پیش کی گئی دستاویزات سے اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح عدالت نے رمضان شوگر ملز کیس میں بھی نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر نیب کا کیس مضبوط ہے تو پھر وہ کیوں دستاویزات کے سرسری جائزے سے خوف زدہ ہے۔ عدالت نے لکھا کہ بادی النظر میں منصوبے کی منظوری اور اس پر عمل قانون کے مطابق ہوا۔ نیب کا اعتراض یہ ہے کہ جس علاقے میں نالے کی تعمیر کا حکم دیا گیا اس علاقے میں شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل ہے، اس لیے یہ منصوبہ عوامی فلاح کا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد درخواست گزار کے بیٹے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر نیب کی اس وجہ کو درست قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیب کو لائسنس ہے اور لامحدود اختیارات دے دیا جائے کہ وہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے خلاف ترقیاتی منصوبے کی تعمیر پر ریفرنس دائر کر دے۔ اس طرح سے ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی اور اراکین اسمبلی اپنے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہی نہیں کرا سکیں گے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں ہمیشہ نیب سے خطرہ رہے گا۔ ہم اراکین پارلیمنٹ کو نیب کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے بادی النظر میں کیس کے حوالے سے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔
کہ صرف مفروضوں پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت لکھتی ہے کہ اس لیے ہم اس حوالے سے نیب کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صاف پانی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بادی نظر میں اس کیس میں دونوں درخواست گزاروں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تمام کارروائیاں قانون اور اصولوں کے مطابق تھی۔ ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں کہ جس سے یہ تاثر بھی ملتا ہو کہ راجہ قمر الاسلام اور وسیم اجمل نے کوئی بھی کام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے بغیر کیا۔ بادی نظر میں لگتا ہے کہ نیب کی دونوں درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی بدنیتی پر مبنی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما سبطین خان کے کیس میں لکھا تھا کہ نیب نے 2013 میں اس معاملے کی انکوائری بند کی اور کہا کہ قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ پنجاب حکومت نے ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا۔ پھر 2018 میں چیئرمین نیب نے انکوائری کیے بغیر ہی کیس دوبارہ سے کھول دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ریکارڈ پر کوئی نئی بات سامنے نہیں لائی گئی، کوئی نیا سچ کھود کر نہیں لایا گیا، لیکن ڈی جی نیب کے خط کے بعد یہ انکوائری سابقہ الزامات پر کھول دی گئی۔ چیئرمین نیب نے اپنی رائے قائم نہیں کی، نہ ہی ماضی میں انکوائری بند کرنے کے ذمہ دار کا تعین کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر بند کی گئی انکوائری کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ اگر کوئی وجوہات تھیں تو وہ پراسرار ہیں۔ عدالت نے لکھا کہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبردست اختیارات کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں۔ پروسیکیوشن نے درخواست گزار پر کسی طرح کی رشوت، کک بیکس، کمیشن یا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد نہیں کیا۔ یہ وہ فیصلے ہیں جس میں عدالت نے نیب کی کارروائیوں کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا، ان کارکردگی پر تنقید کی، نیب کی گرفتاری کے اختیار پر بات کی۔ یہ تمام فیصلے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ عدالتوں نے سنجیدہ قانونی سوالات اٹھائے، مگر قانون بنانا، قانون میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی خواہش ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیل کی جائے۔ اپوزیشن نیب چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سیاست اس معاملے پر نہ ہو بلکہ ریفارمز ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ احتساب کے لیے، انصاف کے لیے ایک طویل اسٹرگل کرنے والے حامد خان سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سینئر قانون دان جنہوں نے رول آف لاء کے لیے بڑی اسٹرگل کی، رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں سے بات کریں گے کہ آگے کیا کیا جائے اس بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، نیب بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفوں کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان رشید رضوی اور حامد خان صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے میں حامد خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اسٹرگل ہے جو آپ نے کی احتساب کے لیے، انصاف کے لیے، آپ سمجھتے ہیں ویسا ہی احتساب ویسا ہی انصاف ہو رہا ہے، اور اس فیصلے کے بعد آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ افسوسناک بات ہے جس طرح سے میپ قانون استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، وہ بڑا قابل افسوس ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح مشرف نے جب یہ قانون بنایا تھا 1999 میں، اس کے بعد اس نے سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا تھا۔ تو افسوسناک بات ہے کہ اسی انداز سے اس کو اس دفعہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مطلب اب دونوں جماعتیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں بلکہ ریفارم ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے اس ججمنٹ کی روشنی میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ گراؤنڈ بریکنگ ججمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے رستے کھولے ہیں آئندہ کے لیے بھی، کیونکہ اتنے لوگ اتنے دنوں سے اور مہینوں سے جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے ان کو ابھی تک بیل نہیں دی گئی یا ان کو خواہ کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ نے ایک رستہ کھولا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبسٹنس، اور اگر سبسٹنس ہے بھی تب بھی کسی کو بند رکھنا اتنا عرصہ وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس کے بھاگ جانے کا خطرہ نہیں ہے، وہ اس کا ریکارڈ، پاس ریکارڈ ٹھیک ہے، آپ نے انویسٹیگیشن کر لی ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ضرورت نہیں رہی، پھر کسی کو کیوں آپ کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں؟ یہ بالکل انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے پاکستان میں انسانی آزادیوں کے لیے اور بنیادی حقوق کو کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ مطلب اگر آپ جو بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسری عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اب ایگزیکٹلی کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیونکہ گرفتاریاں اس کے باوجود ہوتی رہیں، ضمانتیں اس کے باوجود منسوخ ہوتی رہیں۔ دیکھیے یہ میرے خیال میں اس کی ابتدا ہوئی ہے ججمنٹ کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے دی ہے، کیونکہ ایپیکس کورٹ کی ججمنٹ ہے، ہائی کورٹس کو آئندہ سے فالو کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ابتدا ہوئی ہے
جو نیب کے قانون کے تحت جن کو غلط طور پر پابند سلاسل کیا گیا ہے، ان کی آزادیوں کے لیے، ان کو بیل دلانے کے لیے اور ان کی جو کنفائنمنٹس کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم ہے۔ رضوی صاحب، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جہاں اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں اینٹی کرپشن، ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا، ان کی انٹیگریٹی، ان کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہوتی ہے، لوگوں کے میں ٹرسٹ آئے، لوگوں میں کانفیڈنس آئے۔ اب دیکھنا یہ کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں یہ گراف ان کا بہت گرا ہے، نیب کا، ٹرانسپیرنسی کا اور ان کی انٹیگریٹی کا، اور اس وجہ سے لوگ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو پہلے گرفتار کر لیتے ہیں، خاص طور پہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو، سب کو نہیں، ٹارگیٹڈ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں اور اس میں 2-2 سال لگ جاتے ہیں، ان کے ریفرنسز نہیں آتے۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا، 6 سال بعد ریفرنس آئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیس کا کہ کس طرح سے کیس چلایا جائے۔ تو میں تو چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین ہیں نیب، ماشاءاللہ بہت ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہیں تو اس تمام چیزیں سننے کے بعد خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ جی لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اب میں کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ ان کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کے جو پروونشل ہیڈ ہے، ڈائریکٹر جنرلز جو ہوتے ہیں، یہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا تاکہ ایک نئی انڈیپینڈنٹ باڈی آئے اور لوگوں کا کانفیڈنس ہو۔ اب لوگ مذاق سمجھتے ہیں، اگر جینوین کیس بھی کوئی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی یہ بنایا گیا ہے اس پر کیس۔ تو یہ اینٹی کرپشن باڈی کا کانفیڈنس اور ان کا امیج ریسٹور کرنا اس حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ اس کے دور میں جتنا گراف گرا ہے، ماضی میں وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اتنا نہیں گرا ہوگا۔ صاحب مگر یہ ظاہر سیاسی جماعتیں اپنی اپنی بات کریں گی، بٹ اسی پوائنٹ سکورنگ سے بات آگے بڑھے، احتساب بھی ہو، ریفارمز بھی ہو جائیں، کیونکہ عدالتی فیصلوں کے باوجود گرفتاریاں ہوتی رہیں، یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں امیڈیٹ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا امیج ابھرے نیب کا اور لوگوں میں ایک اعتماد بحال ہو نیب کا، تو ان کو پریشر ڈالنا چاہیے جسٹس جاوید اقبال صاحب پہ کہ مستعفی ہو جائیں، ان کی ٹیم مستعفی ہو جائے، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز مستعفی ہو جائے اور ایک ایسی انڈیپینڈنٹ ٹیم کو وہ لے کر آئیں جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں میں تو لوگ پتھر ماریں گے ان کی بلڈنگوں پہ اور ان کے افسران کو، جو امیج ان کا کریٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ ادارہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اس ملک میں جہاں کرپشن کا ریٹ اتنا ہائی ہے، وہاں اینٹی کرپشن کے ادارے بند ہو جائیں، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ابھی جاگنا چاہیے خواب خرگوش سے ان کو، اور کچھ وہ کریں، ورنہ یہ بیان بازی سے تو ادارہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ حامد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین نیب کو کیا اس حوالے سے اب کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، جاوید اقبال نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ ویسے تو اس سے قبل بھی میری ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں تھی، جو ہم جس پروسیس سے 2007 میں گزرے ہیں، جس طرح انہوں نے مشرف کے ساتھ اس وقت گٹھ جوڑ کیا تھا، افتخار محمد چودھری کے خلاف ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اور اس ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال موجود تھے ہی نہیں کبھی بھی چیئرمین نیب بننے کے۔ دوسری بات، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو
उसामा बिन लादेन वाले जो एपिसोड वाला जो कमीशन बना है उसको भी इन्होंने हेड किया था 2011 में, उसकी रिपोर्ट आज तक शाया नहीं हो सकी और ये बिल्कुल उस रिपोर्ट पर खामोश बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म का इन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मेरी रिपोर्ट शाया की जाए, इससे बल्कि हम पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते कि ये मंजर आम पे आनी चाहिए। और जब कमीशन बना था तो इसीलिए बना था कि ये रिपोर्ट जो है मंजर आम पे आए। ये 2-3 ऐसे इनके वाकयात हैं, इनके पास रिकॉर्ड जो है उसको सामने रखते हुए और फिर ये बतौर चेयरमैन नैब के इनका जो पिछले तकरीबन 2.5-3 साल का रिकॉर्ड है वो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो मेरे नज़दीक इनको चाहिए, अब रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत कुछ कर लिया इन्होंने ज़िंदगी में, इनको इसके बाद इस जजमेंट के बाद उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। रिजवी साहब, इस जजमेंट के बाद आपको लगता है नीचे की अदालतों पर भी और नैब जिस तरीके से गिरफ्तारी करता है उस पर फर्क पड़ेगा? शाहजेब साहब, माजरत के साथ मैं समझता हूँ जो मौजूदा नैब के ऑर्गेनाइजेशन है बड़े ढीठ हैं, ये कुछ नहीं सीखेंगे इससे। 10 और फैसले आ जाएं लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, इससे नहीं सीखते। इन लोगों को रिमूव करने की ज़रूरत है, एक नए खून की ज़रूरत है नैब के इदारे को, बिल्कुल फ्रेश ब्लड हो, इंडिपेंडेंट लोग हों, इंटेग्रिटी वाले हों, रेपुटेशन वाले हों, वरना ये फैसले आते रहेंगे और ये ढीठ बने बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। 2 सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।